बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अलमुजीब स्टूडियो और मैं हूं मुजीबुर्रहमान चिश्ती। आज का हमारा मौजू है जी अकायद के मुतल्लिक़। आज मैं इंशाअल्लाह अकायद की थोड़ी सी वजाहत करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। इस्लाम के बारे में बुनियादी अक़ीदे। अक़ीदा का लुग़वी माना। अक़ीदा का लुग़वी माना है घेरा लगाना, कौलो करार करना, अहदो पैमा बांधने के हैं। अक़ीदे का इस्तिलाही माना पुख्ता नज़रियात जिन पर किसी का दिल और ज़मीर मुतमईन हो और जिनको आसानी से तब्दील न किया जा सकता हो। इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे अल्लाह ताला पर ईमान रखना, अंबिया पर ईमान रखना, फ़रिश्तों पर ईमान रखना, आसमानी किताबों पर ईमान रखना और आखिरत पे ईमान रखना। अक़ीदा तौहीद। अक़ीदे से इंसान में कौन सी क़ुव्वत पैदा होती है? अक़ीदे से इंसान में अपने नस्बुल ऐन पर सब कुछ कुर्बान करने की क़ुव्वत पैदा होती है। अक़ीदा तौहीद के बारे में आयत बमा तर्जमा कुरान। कुल हुवल्लाहु अहद। तर्जमा, ए नबी जी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला वो एक ही है। इस्लाम में अक़ीदे का मफ़हूम अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात और इबादत में यकता मानना, इकरार करना कि कोई भी अल्लाह ताला का किसी भी तरीके से शरीक नहीं है। अक़ीदा तौहीद की अक़साम। अक़ीदा तौहीद की 4 किस्में हैं। तौहीद फ़िज़्ज़ात, तौहीद फ़िल इबादत, तौहीद फ़िल इख्तियारात और तौहीद फ़िस सिफ़ात। तौहीद फ़िज़्ज़ात, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेले हैं। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। खा जिस तरह के यहूद व नसारा ने कहा या कुफ़ार मक्का ने कहा। यहूद ने ये कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं। और इसी तरह नसारा ने भी यही कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो ये बात भी नहीं है, गलत है। सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून, सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है, मुबर्रा है। और इसी तरह कुफ़ार मक्का भी यही कहा करते थे कि फ़रिश्ते नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। अल्लाह ताला तौहीद फ़िज़्ज़ात, यही मतलब है कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक हैं। तौहीद फ़िल इबादत, इसका क्या मतलब है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, नज़र व नियाज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए हो, इसके अलावा जो सूरत है वो शिरक है। तौहीद फ़िल इख्तियारात, कि जो अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं, बंदों के पास वो इख्तियारात नहीं है। जिस तरह के कुफ़ार मक्का और इसी तरह दूसरे जो बुत परस्त हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हैं ही, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात इन बुतों को दे दिए हैं। तो ये भी शिरक है, इससे भी बचना चाहिए। चौथी चीज़ है तौहीद फ़िस सिफ़ात, कि सिफ़ात में अल्लाह ताला को यकता मानना, कि जो सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं, ज़िंदगी देना, मौत देना, औलाद देना, बेटियां देना, बेटे देना, तमाम की तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं। अगर कोई बंदा किसी और में इन सिफ़ात को तस्लीम करता है तो वो शिरक करता है। आगे अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले जो असर इंसान की ज़िंदगी में आता है वो इज़्ज़त नफ्स का आता है। इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को सामने रखता है। और दूसरी जो चीज़ है आजिज़ी, इनकिसारी बंदे के अंदर पैदा होती है। बंदे के अंदर से तकब्बुर, गुरूर ये निकल जाता है। और तीसरा असर क्या आता है कि बंदा क़नाअत करना शुरू कर देता है, जो मिल जाए उसी पर ही सब्र करता है। और गुरूर और तकब्बुर की बंदा नफ़ी करता है कि बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। इंसान तो एक आजिज़ सा, एक नातवा सा बंदा है। और जो एक असर मुरतब होता है वो ये कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का जज्बा
دل میں سکون ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بہادری اور سرفروشی، یہ بھی ایک زندگی کے اندر اثر آتا ہے۔ توحید کے مقابلے میں لفظ آتا ہے شرک۔ شرک کا لغوی معنی ہے شریک کرنا، ملانا، شامل کرنا، حصے دار بنانا۔ شرک ایک بہت بڑا اور عظیم گناہ ہے، جس طرح کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں جس کی چاہوں بخشش کر دوں، لیکن مشرک کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ اب شرک کی کچھ عملی صورتیں، شرک کی اقسام بھی سامنے آ جائیں پہلے، کہ شرک وہی توحید کے مقابلے میں جو چار چیزیں آئیں گی وہ شرک میں بھی آئیں گی۔ شرک فی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نمبر 2 شرک فی صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں تسلیم کرنا۔ نمبر 3 شرک فی العبادات، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہیں وہ بندہ کسی اور کے لیے کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 4 شرک فی الاختیارات، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ کسی اور میں تسلیم کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اب شرک کی کچھ عملی صورتیں، شرک کی عملی صورتیں ہیں جیسے بت پرستی ہو گئی، فرشتوں کو پوجنا ہو گیا، آگ کی عبادت کرنا جیسے زرتشت مذہب ہے، مجوسی جس کو کہتے ہیں، وہ آگ کے پجاری ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ سورج کی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، جس طرح بعض مذاہب میں سوریہ نمشکار اور سورج کی عبادت کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں 3 اوقات جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے ان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مثلاً جب سورج طلوع ہوتا ہو، اور اس کے بعد زوال کے وقت، اور جب تیسرا ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہو، کیونکہ ان تینوں اوقات میں جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں اس وقت میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، اس لیے اس ٹائم میں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح چاند اور ستاروں کی عبادت کرنا، اور قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اگر بت سامنے کھڑا ہو اس کو سجدہ کیا جائے تو وہ بھی شرک ہے، اگر کوئی بندہ قبر میں ہے اس کو سجدہ کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے جی، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام اور ایمان کا مطلب، ایمان عقیدے کا نام ہے، جیسے توحید باری تعالیٰ اور رسالت انبیاء کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور دوسری بات اسلام نام ہے اعمال کا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کیونکہ ایمان یہ عقیدے کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جیسے ہمیں صفت ایمان مفصل اور مجمل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ان میں ایمان کا ذکر ہے، اس لیے ایمان عقیدے کا نام ہے، اور اسلام یہ اعمال کا نام ہے، جیسے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ اعمال کا نام ہے۔ اور ایمان اور اسلام کا مطلب آپ کے سامنے اب واضح ہے۔ اگلا سوال ہے جی رسالت کے متعلق، کہ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام لے جانا، پیغام پہنچانا۔ اگلا سوال ہے جی رسالت کے متعلق، کہ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام لے جانا، پیغام پہنچانا۔ اگلا سوال ہے جی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو فطری اور جسمانی طور پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی پاکیزگی کے لیے انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب بعض جو کفار مکہ تھے، بعض جو مشرک تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو انسان ہیں، تو اگر نبی کوئی فرشتوں میں سے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتا تو انسان کی صحیح طرح سے رہنمائی نہ ہو پاتی،
کیونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کام کاج کی ضرورت نہیں، دوسری ضروریات زندگی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر صحیح طرح انسان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف ایک ہی صورت ممکن تھا کہ انسانوں کے لیے نبی بھی انسان ہی آئے، تاکہ انسان کی فطری ضروریات، جسمانی ضروریات میں مکمل طور پر رہنمائی کی جا سکے۔ اگلی بات ہے جی انبیاء اور رسولوں کی تعداد۔ انبیاء اور رسولوں کی تعداد، انبیاء کل ہیں 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ بعض روایات میں اس سے کم بھی آتا ہے، بعض روایات میں زیادہ بھی آتا ہے، تو یہ 1,24,000 عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 بھی ہے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں اصل جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جو رسول ہیں وہ 313 رسول ہیں۔ آگے والا سوال ہے جی نبی اور رسول، اس میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، یعنی کہ رسول کو نئی کتاب دی جاتی ہے، نئی شریعت دی جاتی ہے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جو رسول گزر چکا ہے، اس سابقہ زمانے والا رسول، اسی ہی کی شریعت کی اتباع کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے نبی مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ روئے زمین پر پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جو نبوت ملی حضرت آدم علیہ السلام۔ روئے زمین پر پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جو نبوت ملی حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، اور رسالت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، یعنی کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی خصوصیات۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بشریت ان میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ سب کے سب انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصومیت ان کا خاصہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ نمبر 3 خصوصیت کیا ہے کہ وہ واجب اطاعت ہوتے ہیں، انبیاء کی اطاعت عام لوگوں پر ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے دیانتداری، انبیاء جتنے بھی آتے ہیں وہ دیانتدار ہوتے ہیں، عہد و پیمان کے پکے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پر جو خصوصیت ہے وہ تبلیغ دین، جو احکامات، جو حکم، جو شریعت، جو مسائل، جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو دیے جاتے ہیں، وہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ دین کی تبلیغ کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ محفوظ کتاب، کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین کتاب ہے، اس کو محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچایا جا سکے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، اور سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے بھی شرائع تھیں، تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئیں۔ اور تیسری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ ختم نبوت ہے۔ اب یہاں پر میں ختم نبوت پر تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلی ڈیفینیشن، فرسٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کی سیکنڈ ڈیفینیشن یہ ہے، ختم نبوت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ نبوت کو عطا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوتیں عطا فرمایا کرتے تھے، وہ اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے متعلق کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ تو ہماری تعریف سے واضح ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے پہلے ان کو نبوت بھی عطا کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے وہ نبی بنائے جا چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے اس سے یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری تعریف یہ ہے کہ ختم نبوت، اس تعریف کو سمجھنے کے لیے الگ الگ تعریف کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبوت یعنی کہ نبی اس اعلیٰ وصف کے انسان کا نام ہے جو معراج والی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز ادا کی، تو نبی وہ ہو گئے، اور خاتم النبیین اس اعلیٰ وصف کے انسان کا نام ہے جو ان انبیاء کے امام تھے۔ اب یہ تعریف بھی بہت زبردست ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس وقت تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، تو اس سے یہ سوال لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ تو فرشتے ہیں، ہماری تعریف سے پہلے ہی وہ خارج ہو چکے ہیں، اس لیے ختم نبوت کی تعریف اب مکمل طور پر واضح ہو گئی۔ اگلی بات ہے جی مشہور فرشتے۔ 4 مشہور فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جن کے ذمے یہ ہے کہ احکامات کو، پیغامات کو اللہ تعالیٰ سے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، خواہ انبیاء تک ہو یا پھر بعض دوسرے فرشتوں تک۔ نمبر 2 پر جو فرشتے آتے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے جو بارش وغیرہ، آندھی طوفان وغیرہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ قیامت کے نزدیک یہ سور پھونکیں گے جس سے قیامت برپا ہوگی۔ اور اس سے آگے آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے روح قبض کرنا، انسان کو عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہ ان کی ذمہ داری اور کام ہے۔ آگے والی چیز ہے جی انسان کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کا رزق، انسان کہاں پر رہے گا، ہر چیز کا علم کہاں پر وہ فوت ہوگا، یہ ساری کی ساری۔ آگے والی چیز ہے جی انسان کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کا رزق، انسان کہاں پر رہے گا، ہر چیز کا علم کہاں پر وہ فوت ہوگا، یہ ساری کی ساری تقدیر میں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اس پر بھی یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور آخری عقیدہ جو ہے وہ آخرت کے متعلق عقیدہ ہے۔ آخرت اس کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، کیونکہ آخرت بھی دنیا کے ختم ہونے کے بعد میں آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی چیز ہے جی